आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है, हमारा आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है। और आप में से वो लोग जिनके लेक्चर्स मिस हुए हैं या जो नए हमारे साथ शामिल हो रहे हैं या यूट्यूब चैनल पे इसको देख रहे हैं, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हमारी सूरह फातिहा से तमाम लेक्चर्स जो हैं वो मेरे चैनल विज़डम विद सलमान फेस्ट पे मौजूद हैं। और आप में से वो लोग जो हमारी इन क्लासेस में लाइव क्लासेस में जॉइन करना चाहते हैं, तो आप अगर मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएँगे तो वहाँ पर आपको एक जॉइनिंग लिंक जो है वो आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का। तो जो ज़ूम क्लासेस हैं, इनका लिंक उसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आता है, तो आप वहाँ से उसको जॉइन कर सकते हैं। और दूसरा, आपको मैंने ये भी बताना था कि जो हमारा जॉइनिंग लिंक होता है ज़ूम क्लास का, वो तकरीबन सेम होता है। तो आप ये अपने हल्का अहबाब के बाकी दोस्त अहबाब को भी रेफ़र कर सकते हैं और भेज सकते हैं, ताकि ये पैगाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो उसमें शामिल हो सकें और ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो हम आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाल वल इकराम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है, हमारे इस कोर्स की ख़ासियत ये है कि हम एक नज़्म के साथ कुरान को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और लफ़्ज़ ब लफ़्ज़ तर्जुमा जो है उसको हम सीख रहे हैं और अल्फ़ाज़ के मायने हम याद कर रहे हैं। तो हमारी जो आज की आयत हैं, सूरह अराफ की आयत नंबर 65 से हमने आगाज़ करना है। और इस आयत में अगर आपको याद हो जो हमारा टॉपिक चल रहा था पीछे, तो मैं थोड़ा-सा उसको आपको याद करा दूँ कि यहाँ पर बेसिकली हमारे स हम जो है अल्लाह ताला का वो कानून, जो कि एक क़यामत सुग़रा के तौर पर या जज़ा और सज़ा का जो कानून है, यानी कि एक क़यामत तो वो है कि जो हम सब के मरने के बाद जब अल्लाह ताला क़यामत आएगी और हम सबको इकट्ठा करेगा और उसमें फ़ैसले किए जाएँगे। जिन लोगों ने जो मुजरिम होंगे उनको सज़ा दी जाएगी। और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने एक लेबोरेटरी टेस्ट की तरह से, जैसे हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी उस दावत के काम को, इनके जो पैगंबरों के ज़रिए से इस दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा और लोगों को बताया कि मरने के बाद क्या होने वाला है, और उसकी एक प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन जो है वो दुनिया में ही करके दिखाई। और तकरीबन मैंने आपको इस हवाले से जो नबी और रसूल थे, उनके मैंने आपको फ़र्क बताए थे। और मैंने आपको बताया था कि जितने भी जो नबी हैं, वो हमें, नबी का मतलब हमें मालूम है कि खबर देने वाले हैं, इनकी वो हमें खबर देते हैं। लेकिन जिन लोगों को अल्लाह ताला ने रसूल बना के भेजा था, वो रसूल इसी वजह से उनको कहा गया कि वो लोग जो हैं वो बेसिकली इसी, जो लोग उन रसूलों के ऊपर ईमान लेकर नहीं आते, तो उन लोगों को या उस कौम को अल्लाह ताला जो है वो दुनिया में ही सज़ा देते हैं। और जो लोग ईमान लेकर आ जाते हैं, उनको सबको बचा लेते हैं। और इसी तरीके से जो लोग ईमान नहीं लेकर आते, उनको और उस पूरी कौम को दुनिया में ही तबाह कर दिया जाता है। इसकी हमने पहली किस्त जो है, यानी कि सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जिस कौम के ऊपर, यानी कि जो पहले रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हमने उनका वाक़या जो है लास्ट रुकू के अंदर अंडरस्टैंड किया था। और वहाँ पे अल्लाह ताला ने, मैंने आपको बताया था कि ये वाक़या हज़रत नूह का पहली बार कुरान में आया है, और जिस अंदाज़ में आया है, तो उसमें बाकी कई जगहों पर इसकी और डिटेल भी मौजूद है। लेकिन इससे हमें जो कुरान पाक में इस वाक़ये की डिटेल्स बताई गई हैं, उसको अगर हम अंडरस्टैंड करें, तो ये जो दहमत का या जज़ा और सज़ा का जो कानून है, ये इस तरह दुनिया में वजूद पज़ीर हुआ है कि जब अगर कोई पैगंबर हैं, और हमने देखा कि मैंने आपको बताया था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो हैं, वो अपने एक बाप की शफ़क़त के तौर पे, जब उनका बेटे जो हैं, जिसने तकब्बुर किया, जिसने अल्लाह के दावत को कबूल नहीं किया और अल्लाह पर ईमान नहीं लेकर आए, और उन्होंने आखिरी टाइम पर भी उनको ये कहा कि देखो, अल्लाह पर ईमान लेकर आ जाओ और तुम जो इस कश्ती के ऊपर शामिल हो जाओ, लेकिन वो नहीं माना। यानी कि आपको बताने का मकसद ये है कि अगर कोई किसी का बेटा है, किसी की कोई बीवी है, या कोई किसी का शौहर है, तो वो अगर मिसाल के तौर पे कोई नेक शख्सियत है और अगर वो उसकी बात पर यकीन नहीं करते हैं या ईमान नहीं लेके आते हैं, तो अल्लाह ताला उनको जो है वो नेस्त नाबूद कर सकते हैं। खैर, हमें मालूम है कि तमाम के तमाम जो रसूल हैं और अंबिया हैं, वो सब के सब मर्द हज़रात में से हैं, और सब जो हैं उनको अल्लाह ताला ने उन तमाम लोगों को इस दुनिया में जब भेजा है, और उसमें हमें पूरी एक डिटेल जो है कि जिस तरीके से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो है वो उनके ऊपर ईमान नहीं लेकर आई। इसी तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद जो हैं वो उनके ऊपर ईमान नहीं लेकर आए। तो ये तमाम अल्लाह ताला ने इन रसूलों के हवाले से ये पैगाम दुनिया में दिया कि इसी तरीके से क़यामत के दिन भी यही सब कुछ होने वाला है। और क़यामत के दिन जो है एक बड़े पैमाने पे क़यामत जो है वो वुक़ू पज़ीर होगी। वहाँ पर सवाल-जवाब होने के बाद जब फ़ैसला हो जाएगा, मीज़ान कायम हो जाएगी, तो इसी तरीके से वो लोग जो ईमान नहीं लेके आए, जिनके पास आखिरी हकीकत, आखिरी लेवल पे जाके उनको अल्लाह की पहचान हो चुकी थी और दावत पहुँच चुकी थी, और उसके बावजूद उन्होंने उसको इनकार किया, तो वो लोग जो हैं वो यकीनन उनको अल्लाह ताला नेस्त नाबूद करेंगे। तो अब आज हम आगाज़ करते हैं आज की आयत का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इला, व और इला तरफ आदिन, आद
کی طرف. عاد ایک قوم کا نام ہے. اخاہم اور ان کے ہی بھائی ہود علیہ السلام. ان کے یہاں پہ ایک بات کہ اس سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ خاص طور پہ اپنی ہی قوم میں سے جو ہے وہ اس قوم کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا دعوت کے لیے. اور اسی طریقے سے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ قریش سے ہی تعلق رکھتے تھے, انہی کے سامنے وہ پیدا ہوئے تھے, انہی میں وہ پلے بڑھے تھے, وہ تمام لوگ ان کو جانتے تھے. تو اس طریقے سے جتنے بھی پیغمبر یا رسول اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں وہ انہی اپنی قوموں میں سے مبعوث ہوئے ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز صرف حاصل ہے کہ وہ جو پیغام لے کر آئے یا جو دعوت لے کے آئے وہ آنے والی پوری دنیا یا رہتی انسانیت تک کے لیے تھا. وہ خالی وہ پیغام اس قوم کے لیے مختص نہیں تھا, لیکن باقی جتنے بھی انبیاء یا رسول موجود رہے ہیں ان کے پیغام جو ہیں وہ انہی کی قوموں کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو ایک قوم تھی عاد, یہ قوم عاد کون سی تھی. جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں ان کے 3 بیٹے تھے, یعنی کہ جو کشتی میں جو لوگ آگے سوار ہوئے اس میں سے آگے ہمیں جو تاریخ سے ذکر ملتا ہے وہ ان کے 3 بیٹوں کا ملتا ہے. ایک حام کا ملتا ہے, سام کا ملتا ہے اور یافس کا ملتا ہے. میں آپ کو وہ ڈیٹیل میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو عرب اور افریقہ میں جن لوگوں کو بھیجا گیا تو وہ حام اور سام جو تھے ان کی اولاد جو تھی وہ اس طرف انہوں نے ٹریول کیا, اور چائنا, جاپان اور یورپ کی طرف جن لوگوں نے ٹریول کیا وہ یافس کی اولاد تھی, اور جن کے آگے جو بیٹے تھے یاجوج اور ماجوج تو وہ آخر وہیں جا کر جو ہے وہ وہاں پر بسے. اسی کے ساتھ ساتھ جو عاد ہیں یہ بیسکلی جو حضرت نوح کے بیٹوں میں سے جو سامی نسلیں یہ ان سے ان کا تعلق تھا, اور انہی کے جو بھائی یعنی کہ انہی کے اندر انہی کی قوم میں ایک پیدا ہونے والی شخصیت جن کا نام ہود علیہ السلام تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول کے طور پہ مقرر فرمایا, اور اس کے بعد یہ کمیونیکیشن کا آغاز ہوا. قالا, اس نے کہا, یا قومی, اے میری قوم, اعبدوا اللہ, عبادت کرو اللہ کی, ماں نہیں لکم تمہارے لیے من سے الہن کوئی معبود غیرہ اس کے سوا, افلا کیا پس نہیں تتقون کہ تم لوگ جو ہو کیا نہیں ڈرتے ہو, کیا تم نہیں تقوی اختیار کرتے ہو. یعنی کہ وہی انداز کے جو ایک نبی یا پیغمبر جو ہیں اپنی قوم کو جب دعوت دیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ یہ بتاتے ہیں کہ تم جو ہو وہ اللہ کے بندے ہو اور تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے, اور تو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور اصل چیز کیا ہے کہ انسان کا وہ تقوی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو دعا پیچھے رکوع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اس دعا میں ایک تو اللہ کا خوف ساتھ ہونا چاہیے, پلس یہ امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری دعائیں پوری کریں گے. اور خوف کس چیز کا کہ ہم نے مرنا ہے, مرنے کے بعد ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اور جو ہمارا نامہ اعمال ہوگا وہ نامہ اعمال ہم اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کر جائیں گے. اس کے بعد آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قالا, بولے, الملاؤ, ملا سرداروں کو کہا جاتا ہے, اور وہ الذین, وہ لوگ جو کفر, جنہوں نے کفر کیا. اگر آپ کو یاد ہو یہ جو ملا ہے, اگر آپ نے یاد کرنا ہو تو جو ہمارا 9واں پارہ ہے اس کا نام بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ الملا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا جو پہلا لفظ ہے وہاں پہ سردار کا ذکر آیا ہے, اسی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ الملا رکھ دیا گیا. تو ملا کا مطلب کیا ہے, قال الملاء, بولے سردار, الذین, وہ لوگ جو کفر, جنہوں نے کفر کیا, من سے قوم ہی, اس کی قوم میں سے, ان کہ بے شک ہم لا نراک کا کہ ہم جو ہے وہ ضرور دیکھتے ہیں تجھے, فی میں صفاحت, وہی جو ہم پہلے پارے میں بھی پڑھتے رہے ہیں یہ لفظ کہ صفحا جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہمیں معلوم ہے کہ بیوقوف لوگ, کہ فی میں صفحات, بیوقوفی میں, و اور ان بے شک ہم لانا ظنک, بے شک ہم تجھے گمان کرتے ہیں, یعنی کہ ہم ان بے شک ہم لا ظنک, ہم تجھے گمان کرتے ہیں, من سے الکاذبین, جھوٹا یعنی کہ جھوٹ بولنے والا. قال, اس نے کہا, یا قومی, ہے میری قوم, لیس نہیں بھی مجھ میں صفحات, مجھ میں کوئی بھی جو ہے وہ بیوقوفی نہیں ہے, ولکنی, اور لیکن میں رسول, میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں, من سے رب العالمین, جو رب ہے تمام جہانوں کا, مالک ہے تمام جہانوں کا. ابلغکم, یہ ذرائع ابلاغ اردو میں ہمارے ورڈ استعمال ہوتا ہے, اور بلوغت بھی اردو میں ورڈ استعمال ہوتا ہے, بالغ بھی اردو میں ورڈ استعمال ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جیسا کہ ابلغکم, کہ میں تمہیں پہنچاتا ہوں, بالغ کا مطلب ہوتا ہے کوئی شخص جو ہے وہ سن رشد کو پہنچ گیا, یعنی کہ وہ بلوغت کو پہنچ گیا, اور ابلاغ کا مطلب ہوتا ہے ذرائع ابلاغ کے کوئی پیغام پہنچانے والے, جیسے ہمارے ذرائع ابلاغ کے ادارے ہیں, نیوز پیپرز ہیں یا میگزینز ہیں. تو ابلغکم, میں تمہیں پہنچاتا ہوں, رسالاتی, پیغام, ربی, اپنے رب کا, وانا, اور میں لکم, تمہارا, ناصح, خیر خواہ ہوں, آمین, اور امین ہوں, یعنی کہ جس طریقے سے میرے رب نے مجھ کو جو پیغام دیا ہے میں سیم وہی پیغام جو ہے میں تم تک پہنچا رہا ہوں, اور تم تک میں یہ پیغام جو ہے امانت یا امیندار بن کر پہنچا رہا ہوں. اوا عجب تم, کیا, وا, اور یعنی کہ اوا عجب تم,
کیا تمہیں تعجب ہوا ہے ان کے جاکم تمہارے پاس آئی ہے ذکرن نصیحت من سے ربکم تمہارے رب کی طرف سے اللہ پر رجلن ایک آدمی منکم تم میں سے، یعنی کہ تمہیں اس بات پہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ میں جو رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں ایک رجل ہوں، میں ایک آدمی ہوں، اور میں تمہارے ہی بیچ میں سے ہوں، تمہارے ہی بھائی بند میں سے ہوں۔ او اجب تم، کیا تمہیں تعجب ہے ان کے جاکم تمہارے پاس آئی ہے ذکر ایک نصیحت من سے ربکم تمہارے رب کی طرف سے، اللہ پر رجل یعنی کہ ایک آدمی، یعنی کہ حضرت ہود علیہ السلام اپنے کے لیے ورڈ استعمال ہو رہا ہے، منکم جو میں تم میں سے ہوں، لینذرکم تاکہ وہ تم کو ڈرائے، یعنی کہ جو شخصیت مبعوث ہوئی رسول کے طور پہ، وہ بیسکلی ان کا مقصد کیا تھا کہ وہ انذار کریں اور وہ تم کو ڈرائیں۔ وَاذْكُرُوا اور تم یاد کرو، اس جب جعلکم اس نے تمہیں بنایا خلفاء جانشین، من سے بعد قوم نوح کے بعد، وزادکم اور تمہیں زیادہ دیا فی میں الخلقی خلقت میں، یعنی کہ تمہاری جو جسامت ہے اس میں تم کو زیادہ بڑا کیا، بسطن پھیلاؤ میں، یعنی کہ تمہارے بڑے بڑے جو لہیم شہیم جو جسم ہے اس میں تمہیں کافی زیادہ کیا تمہیں۔ فذکروا سو یاد کرو، فذکروا الا نعمتیں اللہ کی، لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پاؤ۔ اب یہاں پہ ایک خاص چیز جو آپ لوگوں کی نالج میں نے لے کر آنی ہے وہ یہ ہے کہ عجب تم، کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پہ کہ جاکم تمہارے پاس آئی ہے ذکر ایک نصیحت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم جو کہ ایک شخصیت جو تمہارے میں سے ہی ہے، لینذرکم اور وہ تم کو ڈراتے ہیں، وذکروا اور تم یاد کرو اس جعلکم کہ اس جب جعلکم اس نے بنایا تم کو خلفاء۔ اب خاص چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک لفظ جو خلفاء ہے، ویسے آپ اس کو خلیفہ سے بھی اس کو تشبیہ دے سکتے ہیں، اردو میں بھی یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے، جیسے ہمارے خلفائے راشدین ہیں، اور ایک اس کا ورڈ تو نائب کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور عربک گرامر کو بھی دیکھتے ہیں تو اس کے ایک معنی جو آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ نائب کے ساتھ ساتھ جیسے ہمارے خلفائے راشدین ہیں، وہاں سے آپ اس کے معنی کو انڈرسٹینڈ کریں تو ایک معنی اس کے یہ بھی ہیں جو حکومت کے یا اقتدار کے بھی لیے جا سکتے ہیں۔ تو اب آپ یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک شخصیت تم کو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مبعوث فرمایا تاکہ میں تم کو ڈراؤں، اور تم یاد کرو اس جعلکم کہ اس نے تم کو عطا کی ہے خلفائی، یعنی کہ تم کو اقتدار بخشا، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ظاہری بات ہے کئی صدیاں جو ہیں وہ گزری، اور گزرنے کے بعد جو دعوت حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں چند لوگ بیٹھے تھے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ان کے صرف 3 بیٹے تھے، انہی سے آگے پھر آنے والی جو دنیا ہے وہ چلی، اور ان 3 بیٹوں میں سے اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سامی نسلیں ہیں ان میں یہ حضرت ہود علیہ السلام جو ہے، ان کی قوم عاد جو ہے ان کا اس سے تعلق ہے، تو ان کو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو اقتدار بخشا ہے، اور یہ جو سامی نسلیں یہ وہی نسلیں جو اصل میں جو عرب کی طرف جنہوں نے ٹریول کیا اور تمام کے تمام آگے وہاں پر ان کی اولادیں جو ہیں وہ پورے جزیرہ نما عرب میں آ کر مختلف جگہوں پر وہ بسے، تو اس کے لیے ایک معنی آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ ان کو جو ہے اقتدار یا حکومت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی، من بعد قوم نوح حضرت نوح کی قوم کے بعد، وزادکم اور تمہیں زیادہ کیا فی الخلق بسطۃ تمہیں خلقت میں، یعنی کہ اب جو تمہاری اللہ نے تخلیق کیا تمہاری جسامت کی، اس میں یہ لوگ بہت بڑی بڑی جسامت کے شخصیت تھے، اور آج ہمارے پاس جو کچھ ہمیں ڈھانچے اور کچھ ایسے ایون بعض اوقات میں کچھ تصویروں میں ایون اسکلز جو ہیں کھوپڑیاں ان کو میں نے دیکھا تو ایک پورے آج کے انسان کی کئی مطلب اس سے بڑی وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ کھوپڑیاں جو ہیں وہ موجود ہیں، تو یقیناً وہ کافی بڑی بڑی جو ہیں شخصیت جو ہے ان کی قوم میں موجود ہوتے ہوں گے۔ بس کرو سو یاد کرو اللہ نعمت اللہ کی، لعلکم تاکہ تم تفلحون تم جو ہو وہ فلاح پاؤ۔ قالوا وہ بولے اجئتنا کیا تم ہمارے پاس آیا ہے، اجئتنا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے، لنعبد اللہ کہ ہم عبادت کریں اللہ کی، وحدہ جو کہ وحدہ جو اکیلے ہے، و نظر اور ہم چھوڑ دیں ماں جو کانا پوچھتے تھے، یا ابدو پوچھتے تھے اباؤنا ہمارے باپ دادا، یعنی کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیں جو ہمارے آباء و اجداد، ہم ان کو چھوڑ دیں جو جن کو ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ پوجا کرتے تھے۔ فاتنا تو لے آئے، تو لے آ، فاتنا ہم پر تو لے آ، بما اس کے سبب جو تعیدنا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، یعنی کہ اگر تم جو جس بات سے ہم کو ڈرا رہے ہو، اور وہ ڈرانے والی کیا بات ہے، وہ یہ بات ہے کہ جی قیامت آئے گی، کہ مرنے کے بعد انسان اٹھے گا، اپنے اعمال کے ایک ایک عمل کا جو ہے وہ سوال جو ہے وہ اس کو دینا پڑے گا، تو اس پر یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تعیدنا کہ تو ہم سے جس بات کا وعدہ کرتا تھا وہ لے آ، ان اگر کنتا تو ہے من الصادقین سچوں میں سے، اگر تو واقعی سچا ہے، ان کے حضرت ہود علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے تو یہ جو وعدہ کرتے ہو قیامت کا وہ وعدہ پورا کرو۔ قال اس نے کہا قد وقع یہ واقعہ ہونے سے، قال اس نے کہا قد یقیناً تحقیق، وقع یعنی کہ وہ واقعہ ہوگا علیکم تم پر، من سے ربکم تمہارے رب کی طرف سے، رجسن وہ عذاب، و غضب اور غضب،
اتجادلوننی، کیا، تا کا مطلب ہو گیا تم، اتجادلوننی، یہ ورڈ ہم پیچھے پڑھ سکتے ہیں ان کے تجادلوننی، کہ تو جو ہے وہ مجھ سے جھگڑتے ہو، فی میں السماء، فی میں اسماء، اسم سے ہے، اسم اردو میں ہمیں استعمال ہوتے ہیں، اسم کا مطلب ہے کہ نام، سمیتموہا، سمیتموہا اسم سے ہی یہ ورڈ آگے سمیتموہا، اس کو اگر ہم توڑیں تو سمیتموہا، جو تم نام پکارتے ہو، ہاں اس کے، یعنی کہ جو نام تم لیتے ہو اللہ کے لیے، انتم ہو تم، و آباؤکم، اور تمہارے جو باپ داتا ہیں، ماں جو نزلہ، ماں نہیں، نزلہ نہیں نازل کیا اللہ نے، بہا اس کے لیے، من سے سلطان، کوئی سند یا کوئی دلیل، فانتظروا، سو تم بس انتظار کرو، انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ، من سے المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے، یعنی کہ اب وہ جملہ کہ جو ایک رسول کی شان کے مطابق ہوتا ہے، کہ جو لوگ رسول کو نہیں مانتے ہیں تو وہ رسول ان کو دنیا میں ہی یہ وعید دیتے ہیں کہ اب بس اگر تم نے نہیں اللہ کے اس دعوت کو مانا تو اب تمہارے پر جو ہے وہ عذاب آ جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک خاص بات جو ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ بات ہے کہ میں اس آیت کو ذرا دوبارہ پڑھوں گا کہ قالا قد وقع، اس نے کہا یقیناً یہ واقعہ ہوگا، علیکم تم پر، من سے ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رجسن یہ عذاب، و غضب اور غضب، اتجادلوننی، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے، فی اسماء، ان ناموں کے بارے میں۔ اچھا، اب یہ جو اصل میں نام کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑی سی روشنی دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ تاریخ کی طرف تھوڑا سا نگاہ دوڑائیں تو تاریخ میں اس وقت ظاہری بات ہے، یہ اس وقت حضرت نوح کے بعد پہلی یعنی کہ دوسری وہ قوم ہے کہ جس کے اوپر وہ عذاب آیا، اور تاریخ میں جب اسٹڈی کیا گیا تو یہ پتہ چلا کہ بہت سارے لوگوں نے بیسکلی اللہ تعالیٰ کو تو شروع سے لوگ مانتے تھے اور یہ خالق مانتے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے شرک کی جو بنیاد تھی وہ پیدا کیسے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے جیسے ہم معلوم ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کے کہا جاتا ہے نا کہ 99 صفاتی نام ہیں، 99 جو 99 نام ہیں، ان ناموں میں کوئی نہ کوئی، جیسے ہم کہیں پہ کہتے ہیں کہ اللہ عادل ہے، یعنی کہ یہ ایک اللہ کی صفت ہے، اسی طریقے سے اللہ رحمان ہے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم 99 کہیں پہ کوئی سمت بولتا ہے، کہیں پر کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نام دے دیتا ہے، تو بیسکلی جو شرک شیطان نے جو شرک کی ابتدا لوگوں کے مائنڈ میں ڈالی کہ انہوں نے انہی صفاتی ناموں کو ایک پرسنالٹیز کے اوپر جو ہے وہ تشبیہ دے دی، اور وقت کے ساتھ ساتھ انہی کے جو ہے وہ بت بن گئے، اور انہی کے بتوں سے پھر جو ہے آگے لوگ جو ہیں وہ شرک کرنا شروع ہو گئے، اور وقت کے ساتھ ساتھ مختلف انداز میں یہ جو نام کہیں پر لوگوں نے اللہ کی ان صفات کے ساتھ جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ مختلف نام جو ہیں وہ شامل کرتے گئے۔ اگر ہم اپنی قوم کو دیکھیں تو ہماری قوم میں بھی ایسے عقائد جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں، اور ہماری قوم میں بھی بعض اوقات جو ہے ہمیں معلوم ہے کہیں پر کوئی کسی کو قطب کہتا ہے، کوئی ابدال کہہ دیتا ہے، کہیں پہ کوئی غوث کہہ دیتا ہے، کہیں پہ کوئی گن شکر یا کوئی بھی اللہ، یعنی کہ بیسکلی گن بخش دینے والا بخشنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ لوگ کسی غیر اللہ کو اگر یہ تصور میں لے آئیں گے یا کسی کو قطب یا ابدال کے لیول پر لے آئیں گے، یعنی کہ میرے ایک دوست، ان کے ساتھ میری ایک چھوٹی سی ڈیبیٹ ہوئی، میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ کہ بیسکلی انہوں نے اپنے جو ان کے یہ عقائد تھے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے اپنے تکوینی نظام اور شعبے اپنے تصوف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی یہ جو اللہ کے بزرگ ہیں ان کے یہ نام جو ہیں مطلب وہ ان کو اختیارات دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ تو میں نے کہا جی آپ قرآن سے کوئی مجھ کو اس کی دلیل بتا سکیں گے؟ تو انہوں نے اپنے مکتب فکر کی ایک کتاب جو ہے وہ مجھے گفٹ کی، اور انہوں نے کہا جی آپ اس میں پڑھیں، اور اس کے اندر وہ ساری ڈیٹیلز موجود ہیں۔ تو خیر اس کے اندر جب میں نے دیکھا اور ان تکوینی شعبوں کے حوالے سے جو دلائل انہوں نے مینشن کیے تو میں حیران رہ گیا کہ دیکھیں اگر انسان کے پاس عقل نہ ہو، اگر انسان جو ہے وہ قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھتا ہو تو وہ کیسے ان باتوں کے اندر ٹریپ ہو سکتا ہے۔ وہاں پہ قرآن سے دلیل انہوں نے کیا دی ہوئی تھی؟ وہ یہ دلیل تھی کہ ہم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، ہم نے سورہ اعراف میں بھی آغاز میں پڑھا، میں نے بہت ڈیٹیل میں وہاں پہ اس کو ایکسپلین کیا، اور اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے یاد کروایا تھا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جب کمیونیکیشن کی تھی فرشتوں کے ساتھ، تو وہاں پر ان فرشتوں کی کمیونیکیشن میں جب اعتراض اٹھایا گیا، اور وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرشتوں نے اعتراض اس لیے اٹھایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں انسان کو، اور خلیفہ کے معنی اور لفظ سے ہی وہ اس بات کو پہچان گیا کہ انسان کو اقتدار اور اختیار جو ہے وہ دیا جائے گا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ یہ سوال کہا کہ جب انسان کے پاس اقتدار اور اختیار ہوگا تو وہ فساد کریں گے، اور وہاں پر خیر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ جی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جو آیات ہیں وہاں پہ آپ اس کو دوبارہ سے جا کے دیکھ سکتے ہیں، تو اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے وہ نام جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بتائے، اور اس کے بعد وہ نام جو ہے وہ انہوں نے پیش کر دیا۔ اب میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کتاب کے اندر اس تکوینی شعبوں کے حوالے سے کہ وہ شخصیات جن کو دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے نظم و استعمال کے لیے کوئی اختیار یا طاقت دیتے ہیں، تو انہوں نے اس آیت کو کوٹ کیا، جبکہ وہاں پہ اس کے معنی میں نے آپ کو بتائے تھے کہ بیسکلی وہ جو معنی ہیں، اگر ہم کنونشنل جو معنی لیے جاتے ہیں کہ جی تمام فرشتوں کے پاس، ہم ان معنی سے ہٹ کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ تمام افراد جو اتنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے اس سخت امتحان کے بعد جس میں شیطان جگہ جگہ پر ہمارے راستے میں بیٹھا ہوگا اور انسان ان کے
باتوں میں نہیں آئے گا اور اس کے باوجود وہ جنت کے باسی بنیں گے، میں نے آپ کو بتایا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے وہ نام ان لوگوں کے، ان شخصیات کے، ان صالحین کے، ان شہداء کے، ان انبیاء کے، ان خلفائے راشدین کے، ان صحابہ کے، میں نے آپ کو کہا کہ وہ نام جب حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا اور انہوں نے اب فرشتوں کے سامنے وہ نام پیش کیے حضرت آدم علیہ السلام نے کہ میری اولاد میں تو یہ شخصیات بھی ہوں گی، تو اس وقت کیا ہوا کہ وہ ششدر ہو کے رہ گئے اور انہوں نے کہا کہ باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ. تو اب خیر بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح سے قرآن پاک کو نہ سمجھیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان باتوں سے مسٹریپ ہو سکتے ہیں، جبکہ پورا قرآن جو ہے وہ پکار کر یہاں پہ آ کے کہہ رہے ہیں. اور آج یہاں پہ جو آیت آئی ہے اس آیت کو اگر ہم دوبارہ سے غور سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فی اسماء، ان کے وہ نام سمیتموہا کہ تم نے ان کے رکھ لیے ہیں، انتم تم و اباؤکم، اور تمہارے باپ دادا، ماں جو نزلنا نہیں نازل کیا اللہ نے بھی ہے اس پر من سلطان، کہ کہیں پر بھی کوئی دلیل جو ہے وہ قرآن میں اگر ہوتی ایسی بات یا کوئی ایسی بات ہوتی تو وہ دلیل اللہ تعالیٰ دیتے، جبکہ ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ واحد ہے، یکتا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد فانتظروا، سو تم انتظار کرو، انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں، من سے المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے. فانجیناہ، بس ہم نے اس کو نجات دی. فانجیناہ والذین، اور وہ لوگ جو معه اس کے ساتھ تھے، برحمتہ، رحمت سے، منا اپنی، وقطعنا، اور ہم نے کاٹ ڈالی، دابرہ جڑ، الذین وہ لوگ جو کذبوا جنہوں نے جھٹلایا تھا، بآیاتنا ہماری آیات کو، وما اور نہ کانوا تھے وہ مؤمنین ایمان لانے والے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا کہ وہی قانون کہ جو لوگ ایمان لے کر آ جاتے ہیں رسولوں کے اوپر، تو ان رسولوں کو اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچا لیتے ہیں، اور باقی تمام کے تمام لوگ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نیست و نابود کر دیتے ہیں. قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ آپ کو اس کی باقی ڈیٹیلز جو ہیں وہ مل جائیں گی کہ کس طریقے سے یہ لوگ کس طرح سے اونچے اونچے گھر بناتے تھے، کس طرح سے یہ وہاں پر جو ہے. اگر ہماری بہن ابھی مجھے انہوں نے اپنی پکچرز کو شیئر کی تھیں سسٹر فریدہ نے، اور وہ جارڈن گئی تھیں اور وہاں پہ انہوں نے وہ جو ہے تمام ڈیٹیلز جو ہیں شیئر کی تھی، وہ جگہوں کا وزٹ بھی کیا تھا جہاں پہ یہ قوم عاد جو ہے بستی تھی، رہتی تھی. اور اس کے بعد جو ہے وہ کس طریقے سے وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ کس طرح سے وہ بڑے بڑے پہاڑوں میں اور اونچی جگہوں میں وہ مضبوط گھر بناتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی جڑ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کاٹ دی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. یہاں پہ ہمارا یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے آج کا سبق. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ کائنڈلی اپنے مائکس کو اوپن کر کے اگر کوئی کویسچن کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے جو ہینڈ ہے وہ ریز کر لیں تاکہ آپ لوگ سبق سنا سکیں. اور باقی اگر سسٹر فریدہ تھوڑی سی شیئرنگ کر سکیں اپنے اس ٹور کے حوالے سے تو میں سمجھوں گا کہ باقیوں کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. وہ ہم گئے تھے وہاں جارڈن، تو وہی جو پیٹرا جگہ پر گئے تھے، وہ سارا اتنی بڑے بڑے وہ تھے سارے محل نما کے، وہ تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ انسان بنا سکتا ہے. وہ اتنی مطلب ٹیلوں پہ اور اتنے اتنے جگہوں پہ. پھر وہ جو یہ ان کی بیوی جو پیچھے رہ گئی تھی اس کا مجسمہ بھی وہاں پر ہے. وہ جو دریائے مردار جس کو کہتے بحر مردار کہتے ہیں، سمندر اس کے سامنے. مطلب کہ وہ جہاں کی تو گائیڈ نے پھر ہمیں سارا وہاں بتایا سمجھایا کہ اس طرح. اب میری ماں کو اتنی زیادہ نہیں یاد، وہ 2 سال ہو گئے تو، لیکن ساری چیزیں یہ جا کر پھر اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے ان جگہوں پر جا کر کے کس طرح ہمارے جو پیغمبر تھے وہ ان جگہوں پر پھرے، اور نبی رسول یہاں پر ایسی قومیں آباد تھیں جن کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. زمین مطلب کہ ایسے لگتا ہے جہاں پر کبھی کچھ تھا ہی نہیں، ایسے ان کو ختم کر دیا دنیا کے اوپر سے. تو پھر بعد میں یہ جو چیزیں دریافت ہوئی ہیں جو میں نے دکھائے تھے جہاں سے ہم لوگوں نے سارا پیٹرا پھرا ہے وہ جگہ. تو بس اس طرح تھا سارا وہ اس کی بیوی کا مجسمہ بھی وہاں پر موجود ہے، پیچھے مڑ کے دیکھ رہی ہے اور وہ پتھر کی بن گئی ہوئی. تو وہاں پر میں یہ بھی ہم نے دیکھا. بالکل ہمیں جو اس میں نصیحت لینے والی ہے کہ دیکھیں دنیا کی تاریخ میں یہ ساری چیزیں انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اس وقت، جیسے بہن نے اپنی آنکھوں سے یہ ساری چیزیں دیکھیں. اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ دنیا میں ایسے تمام مظاہر، یعنی کہ ہم اگر ٹیکسلا کے یا موہنجودڑو کے کھنڈرات کو دیکھ لیں، ہزاروں سال گزر گئے، انسان وہاں پر بستے تھے، پورے پورے شہر تھے، لیکن آج ان کا نام و نشان موجود نہیں ہے. لیکن یہ جو قومیں ہیں جن کا ابھی ذکر کیا جا رہا ہے، اور پیٹرا انہوں نے اس جگہ کو بولا جاتا ہے جہاں پہ یہ پورے ان کے بڑے بڑے رم بھی وہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پھرے ہیں. صحرائے رم میں ہم ایک ایک انبیاء جو ہیں ہم ان کے سورہ حضرت موسیٰ کا بھی پورا کا پورے واقعات ہم سارے ان کو دیکھیں. تو یہ ساری پوری دنیا جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ان قوموں کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا، اور وہ لوگ جو خدا کو آج
ایتھیسٹ بن گئے ہیں یا خدا کا انکار کر رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا اس تاریخ کے اوپر نگاہ ڈال کر دیکھ لیں، اور وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ وَسَيْرُ فِي الْأَرْضِ، کہ تم دنیا میں ذرا سیر کر کے دیکھو تو صحیح، اور جا کے ان انجام دیکھو ان قوموں کا، اور اس کے بعد تم کو جو ہے وہ خود پتہ چل جائے گا کہ تمہارے جو اندر یہ جو تم ظلم عظیم کر رہے ہو یا تم جو بہتان لگا رہے ہو اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور یہ خود انسان کی اپنی تخلیق جو ہے وہ پکار پکار کے کہتی ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا موجود ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی انسان اگر یہ انکار کر دے کہ جی اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، یا معاذ اللہ اللہ کے ساتھ کوئی شرک ہے یا شریک ہے، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دی کہ کوئی دلیل جو ہے ان کے پاس ہے تو وہ بتائیں. آل رائٹ جی. اب یہ مکہ مدینہ تو یہ بہت بعد کی باتیں ہیں نا، تو یہ تو جب حضرت موسیٰ کے زمانے یہ عاد و سمود کی جو قومیں ہیں، یہ کتنے صدیاں پہلے کا ہے یہ ساری چیزیں، اور وہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کے طور پر انسانوں کے لیے وہ چیزیں رکھی ہیں، اور یہ سوچ کر ششدر وہاں پر انسان رہ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ قرآن مجید میں موجود ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر کیسے کوئی قرآن کو جھٹلا سکتا ہے اس چیز کو کہ وہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہوا ہے وہ زمین کے اوپر موجود ہے ہر چیز. بالکل ایسا ہی ہے، اور انشاءاللہ ہم جب قرآن پاک کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، دیکھیں گے تو آپ لوگ خود دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کو ایک ایک چیز جو ہے آپ کے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے. اور دوسرا، جیسے میں آپ کو شروع میں بھی میں نے کہا، آپ لوگوں نے ایک کام ضرور کرنا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ جو ہمارا زوم کلاس کا لنک ہوتا ہے، وہ زوم کلاس کا لنک آپ اپنے پاس کہیں پہ سیو کر لیں. یہ ہمیشہ سیم ہی رہتا ہے. اگر کبھی آپ چاہیں تو آپ پہلے سے بھی اپنے کسی دوست احباب کو آگے یہ لنک بھیج سکتے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی اس کلاس میں شامل ہو سکتے ہوں. اور یہ جو ہماری ذمہ داری ہے کہ اب ہم نے یہ پیغام اوروں تک پہنچانا ہے، تو آپ میں سے وہ لوگ جو خود اگر درس نہیں دے سکتے تو کم از کم وہ یہ پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور ان کو بھی اسی صدقہ جاریہ میں اور ثواب دارین میں ان کو حصہ جو ہے وہ ملتا رہے گا. آلریڈی کسی کو کوئی کویسچن ہے تو پلیز کر لیں، پھر ہم سبق کی طرف چلتے ہیں، سنانے کی طرف. کوئی بات شیئر کرنی ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. آلرائٹ جی. جی حمدہ آنٹی، آپ سے میں آغاز کرتا ہوں، تو آپ شروع سے پلیز شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَىٰ اور طرف عادٍ عاد کے، اخاہم ان کے بھائی ہود کو بھیجا، ہود علیہ السلام کو بھیجا. قالا اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا عبادت کرو، اللہ کی، ما لکم ما نہیں، لکم تمہارے لیے نہیں، تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ برحق، غیر اس کے سوا، افلا کیا بلا نہیں، تتقون تم ڈرتے، یا تم تقوی نہیں، کیا بلا تم تقوی نہیں رکھتے. کالا کہا، الملاؤ سرداروں نے، الذین جنہوں نے، کفر کیا تھا، من قومہ اس کی قوم میں سے، انا بے شک ہم، لانا راکا البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھے، فی صفاحتن بیوقوفی میں، و انا اور بے شک ہم، لانا ظنکا البتہ ہم گمان کرتے ہیں تجھے، من الکاذبین جھوٹوں میں سے. کالا اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، لیسا نہیں ہے، بی مجھ میں صفاحاتن کوئی بیوقوفی، ولاکن اور لیکن میں تو رسول ہوں من رب العالمین کی طرف سے. ابلغکم میں پہنچاتا ہوں تمہیں، رسالاتی پیغامات، ربی اپنے رب کے، و انا اور میں، لکم تمہارے لیے، ناصح خیر خواہ ہوں، آمین امانت دار ہوں. اب عجبتم کیا بھلا تعجب ہوا تمہیں، ان کے جاءکم آئی تمہارے پاس، ذکرن ایک نصیحت، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل ایک آدمی پر، منکم تم میں سے، لینذراکم تاکہ وہ ڈرائے تمہیں، واذکروا اور یاد کرو، اذ جب جعلکم اس نے بنایا تمہیں، خلفاء خلیفہ یا جانشین، من بعد قوم نوح کے، وزاداکم اور اس نے زیادہ دی تمہیں، فی الخلقی تخلیق میں، بس فراغی یا پھیلاؤ، فذکروا پس یاد کرو، آلاء نعمتوں کو، اللہ کی، لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پا جاؤ. قالو انہوں نے کہا، آگے جزاک اللہ آنٹی، آگے سسٹر نسرین آپ پڑھ لیں پلیز. جی ٹھیک. آپ نے اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ، اور آپ لوگوں کو جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ اب تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت فلوئنٹلی آپ لوگ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول کرے. جی پلیز. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالو انہوں نے کہا، اجئتنا کیا تم آئے ہو،
کیا تم لائے ہو ہمارے پاس لنعبد اللہ کہ ہم عبادت کریں اللہ کی وحدہ اکیلے کی، و نظارہ اور چھوڑ دیں ماں جو کانا تھے یعبدو عبادت کرتے آباؤنا ہمارے آبا و اجداد، فاتنا پس تو لے آ بما اس کے جو تعیدنا تم نے وعدہ کیا ہے ہم سے، ان کنتا اگر تو ہے من الصادقین سچوں میں سے۔ قالا فرمایا قد تحقیق واقع ہو گئی علیکم تم پر میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے جسن گناہ و غضب اور غضب، اتجادلوننی کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے فی اسمائی ان ناموں کے بارے میں سمیتموہا جو تم نے رکھ لیے ہیں، انتم جو تم نے رکھ لیے ہیں، انتم تم نے و آباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے، ماں نہیں نزل اللہ نازل کیا اللہ نے بہا اس کی من سلطان کوئی دلیل، فانتظروا پس تم انتظار کرو، انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ، من المنتظرین میں بھی انتظار کر رہا ہوں تمہارے ساتھ۔ فَأَنجَيْنَاهُ پھر ہم نے نجات دی اسے، والذین والذین اور ان لوگوں کو معه جو اس کے ساتھ تھے برحمت اپنی رحمت سے، منا برحمت منا اپنی رحمت کے ساتھ، وقطعنا اور ہم نے کاٹ دی دابر الذین جڑ اس قوم کی کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو، وما اور نہیں کانو تھے وہ مومن۔ جزاک اللہ جی۔ جی سسٹر رخسانہ آپ شروع سے پڑھ لیں، اتنا آپ کرسر پیچھے لے جائیں، اور آپ میں سے پلیز ٹائم 11 بجے تک جو ہے تمام لوگ اسٹے کریں، کوئی کلاس کو لیو نہ کریں۔ آج ہم اپنے پرانے کچھ سیگمنٹس جو ہیں ان پر بھی بات کریں گے۔ جی پلیز۔ اعوذ باللہ الرجیم وَإِلَىٰ عَادٍ اور طرف عاد کے اخاہم ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، قالا اس نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی الہ غیرہ اس کے علاوہ، تتقون تم تقوی اختیار کرتے یا ڈرتے ہو۔ قال الملأ الذین کہا سرداروں نے، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، من قومہ اس کی قوم میں سے، انا بے شک ہم نراک البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھے فی صفحات بے وقوفی میں، وانا اور بے شک ہم لنظنک اور بے شک ہم گمان کرتے ہیں تمہیں من الکاذبین اور البتہ جھوٹوں میں سے ہے۔ قال اور اس نے کہا یا قومی اے میری قوم لیسا نہیں سوری یہ آواز آپ کہا کی اس بیچ نے میں سے یا کٹتی قومی ہے، تو کاذبین جو ہے وہ جھوٹے کو یا جھٹلانے والے کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں جھوٹا پاتے ہیں۔ قالا جی سر صحیح جی جی پڑھیے آپ، پڑھیے آگے۔ قالا یا قومی اے میری قوم لیسا نہیں صفحات قالا کہا اس نے یا قومی اے میری قوم لیسا نہیں بھی میں مجھ میں صفحاتوں کوئی بے وقوفی، ولکنی اور البتہ اور لیکن میں رسول ہوں میں ربین اپنے رب کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے، ابلغ میں پہنچاتا ہوں تمہیں رسالتی پیغام ربی اپنے رب کے، وانا اور میں لکم تمہارے لیے ناصح نصیحت کرنے والا، امین اور امانت دار ہوں۔ اواجب تم کیا اور تم تعجب کرتے ہو، کہ جاءکم آ گئی تمہارے پاس ذکرم نصیحت میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی پر رجل ایک بندے پر، منکم تم میں سے، لینذرکم تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، وذکروا اور یاد کرو، اذ جب جعلکم جب بنایا تمہیں، خلفاء خلیفہ یا جانشین، من بعد قوم نوح کے بعد تمہیں خلیفہ بنایا، وزادکم اور تمہیں زیادہ کیا من فی آپ الخلق کہیں گے سسٹر تخلیق کہ خلیفہ کے میں نے معنی کیا بتائیں یہاں پہ؟ جانشین جی یہ تو لفظی معنی ہے نا، لیکن میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا تھا کہ کس مفہوم میں یہ لفظ لیا جائے گا۔ حکومت اقتدار بخشا۔ صحیح، حکومت اقتدار بخشا، سردار بھی کہہ سکتے ہیں۔ بیسکلی یعنی کہ حکومت اور اقتدار جو ہے نا، یہ اس کے صحیح معنی جو ہیں وہ یہاں پہ نکلیں گے۔ جی پلیز۔ ٹھیک ہے سر۔ خلفاء جانشین قوم نوح کے بعد تمہیں حکومت بخشی، اور زیادہ کو زیادہ کیا پھر خلق کے بس پھیلاؤ میں، پس کرو پس یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کو، لعلکم تاکہ تم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قالو انہوں نے جزاک اللہ کہا سسٹر۔ جئتنا آگے جزاک اللہ سسٹر، آگے آپ پڑھ لیں۔ سسٹر رفعت مائک اپنا اوپن کر لیں پلیز۔ السلام علیکم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالو کہا کیا جے آئے ہو تنا ہماری طرف ہمارے پاس لی نعبدو کہ ہم عبادت کریں نعبد اللہ اللہ کی وعدہ اس ایک اللہ کی و نظرہ ایک وعدہ و نظرہ اور نظرہ چھوڑ دیں ماں جو کانا تھے یا بدو عبادت کرتے اباؤنا ہمارے ابا و اجداد باپ دادا فاتنا پھر پھر آتنا لے آؤ نہ ہمارے پاس بما بھی وہ ماں جو تائدنا تھے تم تائدنا وعدہ کرتے ان کنتا اگر ہو کنتا تم من الصادقین اگر ہو تم سچے کالا کہا قد بے شک وقع ثابت ہو گئی یا وقوع ہو گیا علیکم تم پر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے رجزن گناہ و غضبن عذاب اتجادلو کیا تم جھگڑتے ہو تجادلونی جھگڑتے ہو ننی مجھ سے فی فی ان اسماء ناموں کے بارے میں سمیتموہا رکھ لیے تم نے انتم تھے رکھ لیے تم نے وہ تھے تمہارے انتم تمہارے وآباؤکم تمہارے آباء و اجداد نے ماں نہیں نزل اللہ نے اتاری بہا اس کی بہا من سلطان کوئی دلیل فا پھر انتا پھر انتظرو انتظار کرو انی بے شک معکم میں بھی ہوں من المنتظرین انتظار تمہارے ساتھ معکم تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے فا پھر انجینا ہم نے نجات دی والذین اور وہ لوگ معہو جو ان کے ساتھ تھے برحمتن رحمت سے منا اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ رحمت کے ساتھ منا اپنی طرف سے وقتانا اور کاٹ دی دائر الذین جڑ ان لوگوں کی کذبوا جنہوں نے دابر الذین جی دابر با ہے الذین جی زبر ہے نا دابر الذین اور صحیح ہے کاٹ بیچ میں با دی مس ہو جڑ گیا تو اس لیے میں نے جی ان لوگوں کی کذبوا جنہوں نے جھٹلایا فی آیاتنا ہماری آیات کو اور ما نہیں تھے کانو تھے مومنین وہ ایمان لانے والے جزاک اللہ ماشاء ختم اللہ جی سسٹر جی ختم ہو گیا جزاک اللہ آپ شروع سے پڑھ لیں اور کوئی ایک ہینڈ اور ریز کر لیں جو نیکسٹ پورشن پڑھ لیں گے ایک ہینڈ اور ریز کر لیں جی سسٹر فریدہ پڑھیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و الہ کی طرف عاد کی طرف اخاہم ہودن ان کے بھائی ہود کی طرف قالا کہا یا قومی اے میری قوم کے لوگو عبداللہ اللہ کی عبادت کرو ما نہیں لکم ہے تمہارا من الہن کوئی معبود غیرہ اس کے سوا افلا تتقون افلا کیا تم نہیں تتقون ڈرتے یہ تم نہیں ہے افلا کیا پس نہیں فا کا کیا مطلب ہوتا ہے پس ہاں جی کیا پس نہیں تتقون تم ڈرتے کالا کہا الملاؤ سرداروں نے الذین کفروا ان لوگوں کے سرداروں نے جو کہ کافر تھے من میں سے قومی ہی اس قوم میں سے انا بے شک ہم نے لنراکم بے شک ہم دیکھتے ہیں لنراکا دیکھتے ہیں ہم تمہیں فی اس میں صفحات بے وقوفی میں و انا اور بے شک لنظنک ہم سمجھتے ہیں من الکاذبین کہ تم جھوٹے ہو کالا کہا یا قومی اے میری قوم کے لوگوں لیسا نہیں ہے بی مجھ میں صفحات بے وقوفی ولاکنی اور میں تو ہوں رسول من کی طرف سے رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ابلغکم پہنچا رہا ہوں تم کو رسالت پیغامات یا رسالت ربی اپنے رب کی طرف سے وانا اور میں لکم تمہارے لیے ناصح امین نصیحت کرنے والا اور امانت رکھنے والا ہوں اوا عجب تم
کیا جب بات ہے تمہیں ان اس پر جاکم آئی ہے تمہارے پاس ذکر نصیحت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے اللہ کی طرف رجل ایسے شخص کی طرف منکم جو تم ہی میں سے ہے لینذرکم تاکہ وہ تمہیں ڈرائے وذکروا اور یاد کرو اس جب کہ جعلکم بنایا تم کو خلفاء اقتدار دیا یعنی کہ حکمران بنایا من بعد اس کے قوم نوح کے بعد وزادکم اور زیادہ دیا تمہیں فی الخلق کی پیدا کیا بستاتن بڑا زیادہ پھیلاؤ میں تمہیں بنایا بس فذکروا پس تم ذکر کرو اللہ کے احسانوں کا لعلکم تفلحون تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ جزاک اللہ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے زبردست آپ نے ماشاء اللہ کافی دن لگا ہوا لیکن پھر بھی میں بہت نے اچھا آپ دیکھ نے کے یاد کیا تھا ہاں جی ماشاء اللہ جزاک اللہ جی سسٹر ذرا آپ پڑھیے گا آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انہوں نے کہا اجئتنا کیا آیا تو ہمارے پاس لنعبد کہ ہم عبادت کریں اللہ کی وحدہ اکیلی اسی کی ونذر اور ہم چھوڑ دیں لنعبد کہ ہم چھوڑ دیں ہاں جی اور ہم چھوڑ دیں ماں جن کی کانت تھی یعبدو ہم عبادت کرتے آباؤنا ہمارے آبا و اجداد فأتنا پس لے آ تو ہمارے پاس بما اس جو تعدنا تو دھمکی دیتا ہے ہمیں ان کنتا اگر ہے تو من الصادقین سچوں میں سے قالا انہوں نے کہا قد تحقیق یا یقیناً وقعا پڑ چکی علیکم تم پر میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے رجسن ناپاکی وغضب اور غضب اتجادلوننی کیا تم جگڑتے ہو مجھ سے فی اسماء چند ناموں کے بارے میں سمیتموہا نام رکھ لیا ان کا انتم تم نے و آباؤکم اور تمہارے آبا و اجداد نے ما نہیں نزل اللہ اتاری اللہ نے بہا اس کی من سلطان کوئی دلیل فانتظروا پس انتظار کرو انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں فانجیناہ پس نجات دی ہم نے اسی والذین اور ان لوگوں کو بھی جو معہو اس کے ساتھ تھے برحمتن ساتھ رحمت کی منا اپنی طرف سے وقطعنا اور کاٹ دی ہم نے دابر الذین جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بے آیاتنا ہماری آیات کو وما کانوا اور نہ تھے وہ بمؤمنین ایمان لانے والے صدق اللہ العظیم ماشاء اللہ جزاک اللہ سسٹر ذرا آپ ماشاء اللہ اب بہت فلوئنٹ ہوتی جا رہی ہیں اور بہت اچھا پڑھ رہی ہیں اس میں ماشاء اللہ امید کرتے ہیں کہ ریگولر آپ آگے بھی سنائیں گی تو ہم سرفراز بھی یہ اسکرین اگر شیئرنگ آف کریں تو میں خود کر دیتا ہوں چلیں میں تھوڑا ایک سا دفعہ اس کو سلمان بھائی با محاورہ پڑھ لیں ایک دفعہ اچھا میں باب محاورہ اس کو پڑھ دیتا ہوں ویسے آسان سبق تھا لیکن پھر بھی میں پڑھ لیتا ہوں ہاں پڑھ لیں اچھا رہتا ہے جی آلرائٹ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاد کی طرف ہم نے اسی طرح ان کے بھائی ہود کو بھیجا تھا اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے پھر کیا ڈرتے نہیں ہو اس کی قوم کے بڑوں نے جو منکر ہو رہے تھے اسے جواب دیا ہم تو یقیناً تمہیں حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہمارا پختہ خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو اس نے کہا میری قوم کے لوگوں میں کسی حماقت میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ رب العالمین کا رسول ہوں تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور پوری دیانت کے ساتھ تمہاری خیرخواہی کرنے والا ہوں کیا اس بات پر تعجب کر رہے ہو کہ تمہارے پاس خود تمہارے اندر کے ایک شخص کے ذریعے سے تمہارے پروردگار کی یاد دہانی آئی ہے کہ تمہیں خبردار کرے یاد کرو جب اس نے نوح کی قوم کے بعد تمہیں بادشاہی دی اور تمہیں ساخت میں تمہیں خوب محکم اور تنومند کیا سو اللہ کی شانوں کو یاد کرو تاکہ فلاح پاؤ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے خدا کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں یہی بات ہے تو جس عذاب کی دھمکی ہمیں سنا رہے ہو اسے ہم پر لے آؤ اگر تم سچے ہو اس نے کہا تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر گندگی آ پڑی ہے اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا ہے کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں جن کے لیے خدا نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے اچھا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں آخر کار ہم نے اس کو اور انہیں جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یہاں پہ ہمارا یہ سبق قرآن کا ختم ہوتا ہے
آپ لوگوں کو جیسا کہ معلوم ہے الحمدللہ رمضان سے پہلے تک ہم لوگ جو ہے وہ ایک دعاؤں کی سیریز بھی ساتھ ساتھ لے کر چل رہے تھے، اور رمضان میں ہم نے اس کو اسٹاپ کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ہمیں کیونکہ کافی امپورٹنٹ ٹاپکس چل رہے تھے سورہ اعراف میں، اور ہمیں جو ہے وہ ٹائم نہیں مل سکا تھا، تو میں نے آج کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھا اور سبق کم تھا، تو میں نے آپ لوگوں کے لیے شیطانی وسوسوں کے حوالے سے ایک بڑی کامل اور اس کی ایک بہترین دعا جو ہے وہ شروع کیا۔ دوسری آپ لوگوں سے میری ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ ہم نے اس وقت تقریباً یہ 37 دعا ہے جو چینل پہ میرے پاس موجود ہے، اور آپ میں سے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ریگولر ہیں، آپ لوگوں سے میری ایک ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ ان تمام دعاؤں کو زبانی یاد کیجیے۔ اور زبانی یاد کرنے کا مجھ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں نے جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو پوری سننے کے بعد آپ نے نیچے کمنٹ میں لکھنا ہے کہ میں نے اس کو یاد کر لیا، اور جن کو آلریڈی یاد ہے تو وہ بھی وہاں پہ مینشن کر لیں کہ ہمیں یہ دعا جو ہے وہ پوری یاد ہے اور ہم نے سن لی ہے۔ اس سے ایک تو یہ بینیفٹ ہوگا کہ آپ کی تمام جو دعائیں ہیں وہ آپ کی تھوڑی سی ریپیٹ ہو جائیں گی، اور ساتھ ساتھ جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، اور دعائیں جو ہیں اصل میں اگر آپ لوگوں کا ایک اللہ سے بہترین تعلق قائم ہو جائے تو ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ہمارے حل ہو سکتے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ آپ لوگ جو ہے وہ کسی ولی کا درجہ جو ہے وہ آپ پا سکتے ہیں۔ تو آج کی جو دعا ہے اس میں ہم ایسی قرآنی دعا پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ہر مومن کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی گناہوں میں پھسل جاتے ہیں، دل میں وسوسے آتے ہیں، نماز میں خشوع ختم ہو جاتا ہے، غصہ، حسد، تکبر اور غفلت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اب اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ آخر کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، جو نظر نہیں آتا لیکن دلوں پر حملہ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں شیطان سے حفاظت کی دعا سکھائی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن دل میں برے خیالات آنے لگتے ہیں، نماز میں دھیان بھٹک جاتا ہے، یا بلا وجہ کا خوف اور ڈپریشن جو ہے وہ طاری رہتا ہے۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ آج میں آپ کو قرآن کریم کی وہ 2 تلواریں ہیں، ان کے ایسی دعائیں دینے جا رہا ہوں جن کے ہوتے ہوئے شیطان آپ کے کبھی قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ یہ 2 دعائیں اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ پہلی دعا جو ہے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون ہے، یہ سورہ مومنون میں موجود ہے کہ اے میرے رب، میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیرے پناہ میں مانگتا ہوں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ اور جو دوسری دعا ہے وہ سورہ 7 میں موجود ہے کہ انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب، بے شک شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ یہ دعا جو ہے یہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جس وقت ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بیماری اور مختلف قسم کی آزمائشیں آئیں، اور جس وقت ان کے جسم سے ایک کیڑا جو ہے وہ ان کو ان کے جسم پہ ان کے زخموں کو کھا رہا تھا، اور اس ٹائم پر شیطان نے ان کو جو ہے وہ اکسایا اور ان کو کہا کہ تمہارا اگر خدا ہوتا، تمہارا رب ہوتا تو تمہیں اتنی تکلیف میں وہ نہ رہنے دیتا۔ تو اس وقت حضرت ایوب نے یہ دعا کی اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو شخص ہے، مجھے آپ نے جو آزمائشیں جو تکلیفیں دی ہیں میں آپ کی ہر تکلیف پہ راضی ہوں، مجھے کوئی آپ سے شکوہ نہیں ہے، لیکن یہ جو شیطان مجھے آپ کے اور میرے تعلق کے بارے میں جو مجھ کو جو یہ اکساہٹ اور جو مجھے تکلیف دے رہا ہے، تو اس سے مجھے جو ہے وہ آپ نجات دیں۔ تو ان دعاؤں کے ہم تھوڑا سا پس منظر اگر دیکھ لیں تو یہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود نبیوں کو سکھائی ہے تاکہ وہ بھی شیطان کے حملوں سے محفوظ رہیں۔ اگر انبیاء علیہ السلام کو یہ دعا مانگنے کا حکم ہے تو ہم جیسے کمزور انسانوں کو اس دعا کی کتنی شدید ضرورت ہے۔ شیطان صرف گناہ نہیں کرواتا بلکہ نیکی میں سستی ڈلواتا ہے، نماز میں خیالات ڈالتا ہے، دین کو مشکل دکھاتا ہے اور گناہ کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ باتیں آپ یعنی کہ اگر ہم شیطان کے جو حملے کی جو علامات ہیں کہ اگر یہ باتیں آپ میں ہیں تو سمجھ لیں کہ شیطان قریب ہے۔ دل کو سخت ہو جانا دیں، یعنی کہ یہ باتیں جو ہے آپ کو محسوس ہو سکتی ہیں کہ دل کا سخت ہو جانا، قرآن پڑھ کر اثر نہ ہونا، نماز میں مزہ ختم ہو جانا، گناہ پر ندامت نہ ہونا، دنیا کی محبت حد سے بڑھ جانا، یہی وہ وقت ہے جب یہ دعا زندگی بدل دیتی ہے۔ اللہ اس دعا کی خاص بات یہ ہے، اس دعا کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ شیطان کے وار کرنا تو دور کی بات، میں تو چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر بھی نہ ہو۔ یہ ایڈوانس پروٹیکشن ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسانوں کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پناہ کی دعائیں جو ہیں وہ مانگتے تھے۔ اس دعا کے اگر ہم لفظی معنی کو دیکھیں تو رب کا مطلب ہے رب، اے میرے رب، اعوذ بک، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من ہمزاتی، وسوسوں سے، چبھنے والی باتوں سے اور اکسانے سے، الشیطان، شیطانوں کے، واعوذ بک، اور میں تیری بھی پناہ مانگتا ہوں، ربی، اے میرے رب، ان یحضرون، کہ وہ میرے قریب آئیں یا مجھ پر غالب ہو جائیں، انی مسن الشیطان بنصب و عذاب، اور جو دوسری دعا ہے کہ اے اللہ، بے شک شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈالا ہے۔ یہ نصب و عذاب، تکلیف اور عذاب میں ڈالا ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو دوسری دعا ہے تب پڑھیں جب آپ کو لگے کہ شیطان نے نقصان پہنچا دیا ہے، بیماری، جادو یا سخت تکلیف میں۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی فریاد ہے جو سورۃ صاد میں موجود ہے۔ اس دعا کے اگر ہم فضائل کو دیکھیں تو یہ دعا جو ہے یہ بیسیکلی ذہنی سکون عطا کرتی ہے۔ ہمزات شیطان پڑھنے سے ذہنی انتشار اور وسوسے جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے حاضری سے جو ہے
وہ آپ کو روک ملتی ہے. یعنی کہ یہ دعا شیطان کو انسان کی محفل اور گھر سے دور رکھتی ہے. یعنی کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یحضرون، کہ یہ شیطان جو ہے یہ ہمارے کہیں قریب بھی نہ پھٹکیں. اسی طرح سے جسمانی شفا کہ حضرت ایوب والی جو دعا ہے وہ سورہ صاد میں جو ہم نے ابھی پڑھی ہے کہ جسمانی بیماریوں اور جادو کے اثر کا ایک بہترین روحانی علاج ہے. تو اس دعا کو فجر میں مغرب کے بعد سونے سے پہلے نماز کے سجدے میں وسوسہ آئے تو فوراً اس کے بعد، اور گناہ کا خیال جب بھی آئے تو اس وقت ہم کو پڑھنا چاہیے. یہ دعا اگر دل سے مانگی جائے تو شیطان کے وسوسے کم ہو جاتے ہیں، نماز میں خشوع واپس آتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور گھر میں سکون آتا ہے، نظر بد اور باطنی شر سے حفاظت ہوتی ہے. اسی طرح سے ہم کمزور ہیں لیکن ہمارا رب بہت طاقتور ہے. شیطان ہمیں توڑنا چاہتا ہے اور اللہ ہمیں بچانا چاہتا ہے. بس شرط ایک ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں. آج ہی یہ دعا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور دیکھیں کہ کیسے دل زندہ ہوتا ہے، کیسے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اے اللہ ہمیں شیطان کے ہر وسوسے سے بچا، ہمارے دلوں کو زندہ کر دے اور ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. آمین یا رب العالمین. جب بھی ذہن میں گندے خیالات آئیں یا طبیعت بھاری ہو فوراً پہلی دعا پڑھ لیں، اور اگر بیماری سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو دوسری دعا کثرت سے پڑھیں. اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی سختی، غفلت اور ہدایت سے محرومی سے محفوظ رکھے. اس دعا کو اپنی نمازوں کا حصہ بنا لیں. دعا اگر آپ کو پسند آئی ہو تو صدقہ جاریہ کے لیے اس کو ضرور آپ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں ویڈیو کو، اور دوسرے اس پہ اپنے کمنٹ کا بھی اظہار کریں تاکہ اس سے لوگوں کو، باقیوں کو بھی فائدہ ہو سکے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. آپ لوگوں کی اگر کوئی شیئرنگ ہو یا کوئی سوال ہو یا کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہو تو آپ لوگ ابھی کر سکتے ہیں. اور میں پھر یاد دہانی کراؤں گا کہ ہماری اس لائیو زوم کلاس کا جو لنک ہے وہ ہمیشہ سیم ہی رہتا ہے. اس کو آپ اپنے حلقہ احباب میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ان کو بھیج دیا کریں کلاس سے پہلے، تاکہ شاید کوئی نہ کوئی جو ہے وہ شخص اس کو جوائن کر لے اور اس تک بھی یہ پیغام جو ہے وہ پہنچ جائے. جی پلیز آپ لوگ اگر کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. السلام علیکم. اچھا ایک بات میں کرنا چاہ رہا تھا سلمان بھائی کہ یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہم نے جگہ جگہ پہ پڑھا ہے افلا تعقلون افلا تدبرون. تو اس میں اگر ایک چیز تھوڑا سا یہ بھی اگر ہم تھوڑا سا شیئر کر لیا کریں کہ جو آیت ہم پڑھیں اس کے بعد ہم نے اس سے کیا سبق لیا اور ہم اس کو پھر اپنی زندگی میں کس طرح سے نافذ العمل کریں گے. تو یہ تھوڑا سا ایک دو پوائنٹ اگر ہمارے ذہن میں ہو یا ہم آپس میں ایکسچینج کریں تاکہ اس سے سر ہمیں لرننگ بھی ہو. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، اور یہ مجھے حمدہ آنٹی نے بھی اسپیشلی ایک دفعہ میسج کیا تھا، اور میں نے کلاس میں پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں یہ قرآن پاک ایک زندہ کتاب ہے، اور ہم اس کو جس طریقے سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں لفظ بہ لفظ اور ہم سیکھ رہے ہیں، تو اصل مقصد کیا ہے کہ ہم اس پہ تدبر کریں، غور و فکر کریں، ہم اس پہ جو ہے وہ عقل سے کام لیں. اور اس کے لیے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا ایک انٹریکٹیو سیشن جو ہے وہ کرنا چاہیے. جب سیشن ختم ہوتا ہے میں سوال جواب کے لیے بھی مائکس اوپن کرواتا ہوں، اور میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنی کوئی شیئرنگ کریں. تو وہ بیسکلی وہ جگہ ہے کہ جس میں آپ لوگ جو ہے وہ لازمی آپ لوگ کے آج کے سبق سے آپ لوگ ڈیفینیٹلی یہ پی ڈی ایف آپ لوگوں کے پاس پہلے سے موجود ہوتی ہے آپ کے مائنڈ میں. آپ اپنے آپ سے کچھ سوالات کیا کریں، اپنی شیئرنگ، اپنی بات کہ ہم نے آج کے سبق سے یہ سیکھا، یہ چیز ہمیں کرنے کو ملی، تو اس سے ہمیں یقیناً بہت فائدہ ہوگا. تو یہ آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا، اور میں آپ سب کو یہی کہوں گا کہ اس پریکٹس کو پلیز کریں، شیئر کریں. ابھی بھی آپ لوگ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، تو آپ لوگ اپنی کوئی شیئرنگ کر سکتے ہیں کہ آج کی ان باتوں سے، ان آیات سے ہم کیا جو ہے وہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں. اس میں تو سلمان ماشاء بھائی اللہ. جو ایک جی پلیز. سوری. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغمبروں کے جو واقعات بتاتے ہوئے جو ایک نصیحت ملتی ہے کہ جو لوگ اس طرح سے اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ان کی جڑ کاٹ دیتا ہے. تو اکثر میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ لوگ جانے انجانے میں شرک کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے ہوتے. جیسے مسلمانوں میں بھی مشرک ہوتے ہیں. جیسے سورہ یوسف میں 106 آیت ہے جس میں ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں میں کافر جو ہوتے ہیں یا مسلمانوں میں جو مشرک ہوتے ہیں تو وہ اسی وجہ سے کہا ہے ان کو کہ ہم لوگ جانے انجانے میں جو ہے نا سمجھ نہیں رہے ہوتے اس بات کو کہ یہ چیز صحیح ہے نہیں ہے. کیونکہ اصل میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی جو کسوٹی ہے جس کے اوپر ہم پرکھیں کسی بھی بات کو وہ قرآن ہونی چاہیے. اکثر یہ ہوتا ہے جو میں نے دیکھا ہے عام طور پہ کہ جو لوگوں کی بلیف اپنے قرآن سے جو بدل جاتے ہیں وہ ان کی بیس جو ہے قرآن نہیں ہوتی بلکہ کوئی اور کتاب یا کسی مولوی یا فرقے کی بات ہوتی ہے. تو وہ اپنے فرقے کی بات کو بچانے میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح ہم اپنے فرقے کی بات کو بچا لیں. تو اسی لیے اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے رزق، جیسے یہاں پہ اب جیسے رزق کا ایک میرے ذہن میں جب میں یہ سن رہا تھا تو رزق کا کسی نے عذاب کیا، کسی نے گندگی کہی. تو سیاق و سباق کے حساب سے ویسے بہتر یہاں پہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے رزق کا؟ بیسکلی تو سر یہ گندگی ہی ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں شرک جو ہے نا وہ ایک گندگی ہے اصل میں، اور شرک جو ہے وہ آپ کے تمام معاملات جو ہیں زندگی میں، مطلب اگر خدا نخواستہ اس کی آمیزش آ جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ شرک جو ہے اللہ تعالیٰ شاید کو باقی سارے گناہ کبیرہ کو معاف کر دیں، کہ شرک وہ کبھی معاف نہیں کریں گے. یہ انہوں نے اپنا اصول اس قرآن پاک میں ہم کو بتا دیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو تفسیر، آپ نے ایک بات یہ کی کہ قرآن پاک میں ہمیں عقل اور یہ شعور جو ہے وہ، آپ کو میں نے ابھی اگزامپل دی کہ میرے ایک دوست نے مجھے
ایون اپنے مکتب فکر کی وہ کتاب گفٹ کر دی، لیکن انہوں نے جو ہے وہ تفاسیر کھولنے کی زحمت نہیں کی. مختلف آرا جو ہیں وہ دیکھنی چاہیے نا، کہ اگر کسی نے کوئی آیت کوٹ کر دیا اور ہم آنکھیں بند کر کے کہیں کہ یار یہ عربک جو ہے لکھی ہوئی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ یہ تو کوئی بڑی دینی بات ہے اور ہم نے آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا ہے. اور یہ اتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے. میں نے آپ کو شاید ایک دفعہ یاد ہوگا، میں نے ایک اپنی کلاس میں اپنا ایک ذاتی تجربہ شیئر کیا تھا کہ میں کسی دور میں یعنی کہ میں آج سے کوئی آپ کو 20-25 سال پہلے کی بات، میرے خیال میں 20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، کہ میں جو ایک صاحب کے پاس پہنچ گیا تھا اور وہ جو ہے انہوں نے میرے پہ جو ہے وہ بڑی، وہ ایک لمبی سٹوری ہے، شارٹ کٹ میں یہ ہے کہ انہوں نے میرے سامنے کتاب رکھی اور کتاب رکھی انہوں نے کہا جی یہ عربک میں آپ لفظ پڑھنا شروع کر دیں اور آپ کے اوپر بلیک میرک ہو گیا ہے اور آپ نے اگر میں نے اسپیل اس کا نہیں جنریٹ کیا تو جو ہے وہ آپ مر جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسی ویسی باتیں کہاں سے کہاں تک. خیر وہ جب ہوئی بات تو انہوں نے میرے سامنے وہ کتاب جب رکھی تو اس کے اندر جو عربک میں لکھا ہوا تھا، اب میں اللہ کے فضل سے شکر ہے کہ میں اس قرآن پاک کے لفظ بلفظ ترجمے سے واقف تھا اور جو اس کے معنی نکل رہے تھے اس میں وہ معنی اس طرح سے تھے کہ میں وہاں پہ اسٹارٹ تو ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ، کہ میں اللہ ایک ہے معبود ہے، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ اپنے کچھ شیاطین اور جنات کے نام لکھے تھے جہاں پہ لکھا تھا کہ میں ان کا بھی بندہ ہوں. مطلب میرے منہ سے وہ شرکیہ الفاظ جو ہیں وہ نکلوانا چاہ رہے تھے وہ صاحب. تو اب بات یہ ہے کہ دیکھیں خالی عربک دیکھ کے، جیسے ہمارے معاشرے میں بدقسمتی یہ ہے کہ خاتون کے کپڑوں کے اوپر اگر کوئی عربک خطاطی میں کوئی لفظ لکھا ہو تو لوگ اس کو مارنے کو دوڑ جاتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ کیا سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے، جبکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اس میں حلو جو ہے اس کے معنی کیا ہیں. یعنی کہ وہ صرف عربی میں لکھا ہوا دیکھا اور ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ مٹھاس یا میٹھے کو ورڈ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو اب کیا ہے کہ ہمارے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر کے قرآن پاک کو، اور اپنے ساتھ آپ لوگوں کے پاس ماشاءاللہ اس وقت اسلام 360 جیسی ایپس موجود ہیں، مختلف آپ کے پاس پورا ہفتہ ہوتا ہے، ایک رکوع ہوتا ہے، آپ اس میں تھوڑا سا دائیں بائیں مختلف آرا کو بھی اسٹڈی کیا کریں، اپنے نالج میں اضافہ کیا کریں، اور اس کے بعد کوئی چیز کنفیوز ہو رہی ہو یا کوئی بات ہو تو اس کو کلاس میں ضرور شیئر کیا کریں. جی پلیز. جی میرے خیال ہو گیا. ہم نے جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا ایک الفاظ کی پہچان کی سیریز جو ہے وہ بھی چلتی ہے، تو آج میں اس کے 2 پیجز جو ہیں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. جی آپ کے سامنے اس وقت یقیناً اسکرین جو ہے وہ آ رہی ہوگی. آپ میں سے نا صرف 4 لوگ جو ہیں وہ اپنے ہینڈ ریز کر لیں، تاکہ جس طرح سے ہم پہلے پڑھتے تھے. ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے کہ ابھی ہم لوگ 9 پارے پر آ گئے اور ہم ابھی یہاں پر الفاظ کی پہچان سیریز میں ہم 3 پارے تک ہم پہنچ گئے تھے، 92 پیج تک. تو اس سے آگے جو ہے ہم اس کا آغاز کر لیتے ہیں. تو جی آپ لوگ ہینڈ ریز کر لیں. سسٹر رفت نے کیا ہے تو آپ سب سے پہلے شروع کر لیں. جی ما تشابہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما وہ تشابہ کہ ان میں کئی طرف ملتی ہوں. شباہت اور تشابہ، اردو میں شباہت شبیہ. الراسخون پکے، راسخ پکے. لا تزغ تو ٹیڑھا نہ کرنا، حبلنا ہمیں دے دے. لادن نزدیک، پاس. وہاب دینے والا. لا یخلف المیعاد وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. لن تغنیا ہرگز کام نہ آئے گی. سسٹر یہ کداب دعا یاد ہے جیسے آپ کو؟ دستور ہے. یہ والی جو دعا ہے ہم نے میرے خیال میں شاید کی بھی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا قلوبنا بعد بعد إذ اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک. هب لنا من جی لدنک رحمة إنك ہاں أنت جی، الوهاب. انت الوہاب. جی کتاب جیسے دستور ہے. اس سے آگے لفظ ہاں، ستغلبون انقریب تم مغلوب کیے جاؤ گے. تو شرون تم جمع کیے جاؤ گے. فئتین 2 جماعتیں. فی 2 آل رائٹ. تین جماعتیں. 2 ماشاءاللہ. جی جزاک اللہ. جی سسٹر نسرین آپ اگلی والی لائن جو ہے وہ پلیز پڑھ لیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. التقطا وہ دونوں لڑیں یا ملیں، یرونہم وہ جیسے دیکھتے تھے، مس لیہم ان سے دگنا، رائل العین دیکھنے والی آنکھ، یؤیدو بنصرہ وہ قوت دیتا ہے اپنی مدد سے، زینا خوبصورت بنا دی گئی. اچھا، حب الشہوات مزوں کی محبت، القناطیر المقنطرتی ڈھیر لگے ہوئے، الذہبی سونا، الفدتی چاندی، الخیلی مسوماتی نشان کیے ہوئے گھوڑے، الانامی مویشی. جی جزاک اللہ. جی سسٹر رفت آپ پلیز نیکسٹ لائن پڑھ لیں الحرس سے. جی حمدہ آنٹی آپ پڑھ لیں. جی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحرسی کھیتی، حسن المآب بہترین ٹھکانہ، نبیکم کیا میں تمہیں بتا دوں، رضوان رضا یا خوشنودی،
بالاسحاری سحر کے وقت بالقسطی انصاف سے. یہ ہل رہا ہے بیٹے ذرا. اچھا بالاسحاری سحر کے وقت بالقسطی انصاف سے سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے. اسلمت وجہی یا میں نے اپنا چہرہ جھکا دیا. حابطت ضائع ہو گئے. نصیباً حصہ. غرہم اس نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا. کانو یفترون وہ جھوٹ باندھتے تھے. یہ جو غرہم ہے یہ اردو میں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ غرور. غرور سے. بالکل صحیح ہے جی. آل رائٹ سرفراز بھی آخری لائن آپ پڑھ لیں. سلمان بھائی میں اصل میں موبائل پہ بہت چھوٹا مجھے نظر نہیں آ رہا ٹھیک سے. اصل میں وہ کمپیوٹر بچوں کے ایگزام ہو رہے ہیں جیسے ختم ہوا تو میں نے کوئی بھی اور پڑھ لیں. میں پڑھ لوں بیٹے. جی پڑھیں. وہ بھی یس پورا پورا دیا جائے گا. تو تی وہ دیتا ہے. تنزیع کھینچ لیتا ہے. تو کاتن بچاؤ. جو حذیروکم وہ تمہیں ڈراتا ہے. وہ ذرن سامنے آمدم. آپ کو یاد ہوگا آج یہ جو ہمارا سبق تھا اس میں بھی یہ جو تنزیع کھینچ لیتا ہے تو یہ ورڈ آج کے سبق میں بھی آیا ہے میرے خیال میں, یا پچھلے رکوع میں آیا تھا میرے خیال میں. پچھلے میں آیا تھا, اس میں نہیں آیا. پچھلے رکوع میں آیا تھا. نزا کی حالت میں آپ کو بتایا. جی ہاں. تو کاتن بچاؤ. یحذروکم وہ تمہیں ڈراتا ہے. جی یحذروکم وہ تمہیں ڈراتا ہے. ویسے بہت بریک ہے, مجھے بھی تھوڑی سی ہو رہی ہے پرابلم. وہ ذرن سامنے, آمدن بعیدن دور کا فرق, محررن آزاد, وضاعتن میں نے جنم دیا. ایزوہا میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں. تم بتاہا اس نے پروان چڑھایا اس کو. نبتن اس نے نیچے والا نبتن حسنن اچھی طرح پروان چڑھایا. اچھا بالکل ٹھیک ہوگا آنٹی. یہ مجھے بس بتا دیں, یہ جو محدرن ہے یہ بیسکلی حاضر سے ہے. حاضر جو چیز سامنے حاضر ہوتی ہے تو ہم اس کو یہاں سے یاد کر سکتے ہیں. اور جو محررن ہے یہ آپ بتائیں گے اردو میں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ محرر جو محرر ہوتے ہیں نا. نہیں اردو میں ورڈ ہے نا, جیسے ہم کہتے ہیں کہ حریت ورڈ جو ہے, جو حریت کانفرنس آزادی کے لیے جو تحریک حریت, تو یہ حریت سے محررن آزاد جو ہے وہاں سے آپ یاد کریں حریت سے. جی تو آل رائٹ جی. پھر میرے خیال میں یہاں پہ الحمدللہ ہمارا یہ والا سیگمنٹ جو ہے آج ہم نے اس کو بھی کر لیا ہے. کافی دن ہوئے تھے اس میں ناغا تھا. تو میری آپ سے بس اب یہ آگے ریکویسٹ ہوگی کہ جو سرفراز بھائی نے ہمیں ایک سجیشن دیا ہے, بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں اس سیشن کو انٹریکٹیو بنانا ہے اور کوشش کریں, بلکہ میں اگر آپ لوگوں کا 2-4-5 منٹ ہیں ہمارے پاس, اگر تھوڑی سی شیئرنگ کر کے بتائیں. ماشاءاللہ اس وقت ہم اپنے کورس میں آج دیکھیں کہ ہم 9واں پارہ ہمارا ختم ہو جائے گا اگلی کلاس میں, 8واں پارہ جو ہے وہ ہمارا ختم ہو جائے گا اور 9واں شروع ہو جائے گا. تو یہ 8 پارے آپ لوگوں کا یہ سفر کیسا گزرا, آپ لوگوں نے اس میں سے کیا سیکھا, دین کے اس کورس کے اس طریقے کے حوالے سے اپنی اگر تھوڑی سی شیئرنگ کر لیں 1-1 منٹ کی, تو کسی اور کے لیے بھی فائدہ ہو سکتا ہے. جی میں نے تو بیٹے بہت کچھ سیکھا ہے, اور بڑی پوائنٹس ہیں جو کہ پہلے میں نہیں جانتی تھی. تو اب یہ ہے کہ میں جب پڑھتی ہوں تو میں ان کو فالو کرتی ہوں اور سمجھتی ہوں. اور بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ میں دوسری آیات جب پڑھتی ہوں وہ ان کا ترجمہ میں خود ہی کر لیتی ہوں, اور ماشاءاللہ مجھے سمجھ لگ جاتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا. تو یہ مجھے یہ اس چیز سے مجھے بڑا انسپائر کیا کہ میں اگلی مطلب کوئی بھی ہو آیات, جیسے رات کو ہم روزانہ پڑھتے ہیں سورہ ملک ہو گئی, یاسین ہو گئی, یہ ساری جو آیات ہے نا وہ میں ماشاءاللہ سمجھ کے پڑھ لیتی ہوں. یعنی مجھے اس کا ترجمہ آ جاتا ہے, خود کر دیتی ہوں. ماشاءاللہ جزاک اللہ. جی سسٹر رفعت آپ بھی اگر اپنی کوئی تھوڑی سی شیئرنگ کر لیں. اور میں بتاؤں؟ جی پلیز بتائیے سسٹر نسرین. جی بتائیے. جی میں نے جب سے پڑھنا شروع کیا ہے تو مجھے یہی محسوس ہوا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اب کوئی بھی کام کرتے ہوئے, کوئی بھی بات کرتے ہوئے میں یہ ضرور سوچتی ہوں کہ یہ چیز کہیں شرک کے زمرے میں تو نہیں آتی, کہیں میں یہ شرک تو نہیں کر رہی ہوں. بہت زیادہ کسی بات کی فکر کرنی, بہت زیادہ کسی بات کا افسوس کرنا, یعنی جو اللہ کے فیصلے ہیں ان کا بہت زیادہ مطلب ڈھال ہو جانا ہم سے. اس چیز نے مجھے تقویت دی ہے کہ نہیں, اللہ کے فیصلوں پر
ہمیں صبر کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو دل سے قبول کرنا چاہیے، اور کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جو شرک کے زمرے میں، شرک سے بچنا۔ ماشاء اللہ، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ ہاں جی، شرک بہت بڑا گناہ ہے، اور شرک کی معافی نہیں ہے بیٹے جی۔ بالکل، اور جس طرح سے آج ابھی اس لفظ کے حوالے سے بھی کہ یہ بیسکلی ایک ایسی گندگی ہے اور ایک ایسی چیز ہے کہ جس شخص کے پاس یا یہ لت اس کو لگ جائے تو مطلب اس کا کہیں سے بھی کوئی بچنے کا کوئی پھر سوال نہیں ہے۔ جی تو اس چیز کو ہمیں اور بدقسمتی ہے کہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت ایسی کاموں میں جو ہے وہ جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ شرک کر رہے ہیں اور وہ شرک کر لیتے ہیں۔ جی، اب اس کے لیے ہم ان کو ظاہری بات ہے ہم ان سے ڈیبیٹ اس طرح سے نہیں کر سکتے، ہم ان کو صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان تک قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے قابل بنا دیں کہ کسی طریقے سے وہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھ لیں۔ جی سسٹر، آپ بھی اگر ہماری سسٹر تنزیلہ ہیں، بڑی ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں لیکن انہوں نے کبھی کوئی شیئرنگ نہیں کی، اگر آج اپنا شیئرنگ تھوڑی سی کر سکیں تو بہت اچھا ہوگا۔ جی سسٹر عذرا، سسٹر رفعت، آپ اپنی چھوٹی سی شیئرنگ اگر کر سکیں۔ جی سر ایک تو یہ ہے کہ مطلب جو میرے ساتھ ابھی ریسنٹلی ہو کے آ رہا ہے کہ مطلب بندہ، ہم لوگ جب بھی کوئی دعا کرتے ہیں اور اس میں مطلب ابھی کچھ وقت لگے گا تو شیطان جو ہے وہ بار بار یہی آخر وہ کرتا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ لیکن ساتھ میں چونکہ ہم لوگ قرآن کے ساتھ اٹیچ ہے تو ہر کام میں بھلائی ہوتی ہے، دیر میں بھی مطلب لائک بعض اوقات دیر اچھا ہوتا ہے۔ تو ایک یہ چیز ہے کہ میں اپنی مطلب جو عبادت ہے یا نمازیں ہے وہ میں چھوڑ نہیں رہی، میں کنٹینیو اسی کو لے کے جا رہی ہوں۔ دوسری جو میم نے بات کی ہے شرک کی بات کی، تو ہم لوگ بہت ساری مطلب چیزوں میں شرک کر جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ دوسری جو بڑی بات ہے وہ سود ہے، تو ان چیزوں کا بھی ہم لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا۔ ہم لوگ بعض اوقات ایزی پیسہ سے لون لیتے ہیں، بعض اوقات ہم لوگ کریڈٹ کارڈ سے چیزیں پرچیز کرتے ہیں جو کہ چھوٹی سی پروسیسنگ فی ہوتی ہے، تو ان چیزوں کو بھی میں نے اوائڈ کرنا اسٹارٹ کر دیا الحمدللہ۔ اور دوسری جو ایک بات ہے کہ مطلب میں کافی ٹائم سے اس گروپ میں تھی، لیکن مطلب جب میں بالکل ریگولر ہوئی تو اس کے بعد الحمدللہ میں نے لفظوں کی پہچان سٹارٹ کی ہے، اور دوسری بات یہ میں اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہوں، تو الحمدللہ چیزیں آسان ہوتی جا رہی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، چلیں جی، ہمارا ٹائم جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوگی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پھر باقی جو بھی چیز ہوگی میں گروپ میں بتا دوں گا انشاءاللہ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بیٹے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور جو لوگ بعد میں یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے یہ بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیا کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹس سے جو ہے وہ کافی رہنمائی ملتی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے آراء کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل سکے گا۔ تو بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔